अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो लड़कियों का गोरा रंग है, ये मेरी कमजोरी है। इस गोरे रंग की वजह से मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। ये बड़े अहम जुमले हैं जिसका आगाज मैंने आज के व्लॉग से किया है और ये इस केस में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। फैसलाबाद का ये वकूआ है। 28 अगस्त की रात को 4 बजे के करीब सब घर वाले सो रहे थे। कुछ नामालूम अफराद घर के अंदर दाखिल हुए और 85 साला घर के बुजुर्ग को कटर के वार से ज़िंदा कर दिया। उसके बाद इसी बुजुर्ग के जवान बेटे को, जो कि सोया हुआ था, बंद आंखों में गोलियां मारी, कत्ल कर दिया और फिर ये सब के सब फरार हो गए। अच्छी खबर मेरे पास ये है कि तमाम के तमाम मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बाप और बेटा करवाने के पीछे कौन था? एक खातून थी। इस खातून को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश भी कर ली है। और तफ्तीश की सबसे अहम और जरूरी बात मैं आपको बताऊं, पुलिस ने पूछा, बीबी ये क्यों तुमने कत्ल करवाया? तो कहती है, एक लाइन की वजह से मैंने कत्ल करवाया। पुलिस ने कहा, कौन सी लाइन? सीधी तरह बताओ, क्या ड्रामे लगा रही हो? बीबी ने आगे से जवाब क्या दिया? कहती है, ये जो लड़कियों का गोरा रंग है, ये मेरी कमजोरी है। वो लाइन और फिर उसके पीछे छुपी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान हुई। एक्चुअली दर हकीकत ये औरत कौन थी? इसका क्या ताल्लुक था? रिश्ते में भी कुछ लगती थी या नहीं लगती थी? क्यों करवाया और इसकी वजह अनाज क्या है? बंद आंखों पर गोलियां क्यों मारी? पूरे जिस्म में से किसी और हिस्से पर भी तो मारी जा सकती थी, तो फिर बंद आंखें ही क्यों? ये सब मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। ये वाकया पेश आया है जनाब फैसलाबाद में। संदल बार का एक इलाका है जहाँ का ये वकूआ है। घर के सरबरा का नाम है मोहम्मद इब्राहिम साहब और इब्राहिम साहब के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है शहजाद और छोटा बेटा है तनवीर। शहजाद जो है वो शादीशुदा है और इसकी बीवी का नाम है अनम और ये पिछले 15 साल से कोरिया में मुकीम है और वहीं पर इसका रोजगार सेटल्ड है। 2 इसके बेटे हैं। बड़ा बेटा जैनुल आबदीन 17 साल उम्र, जबकि छोटा 15 साल का है। बीवी अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती है। और अब हम जब बात करें तनवीर की, तो तनवीर अपने वालिद के साथ रहता है। इब्राहिम एक जमींदार है, गाड़ियां हैं, जमीनें हैं, हवेली है, ठेके शेके आते हैं और जिंदगी गुजरती है, खाता पीता है। तनवीर इसका बेटा अयाश आदमी है। अयाशी तो बहुत करता है लेकिन बाप के पैसों पर करता है। होंडा सिविक गाड़ी पर घूमता फिरता है। पासपोर्ट के ऊपर 9 से 10 ममालिक की स्टैंप्स लगी हुई हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यूरोप, कोरिया, दुबई, चाइना, जापान। इसके अलावा और भी। तनवीर ने एक नहीं 3 शादियां की। जो लड़की अच्छी लगती शादी कर लेता। पिछली बीवी अगर बोलती तो उससे आगे से झगड़ता और फारिग कर देता। किसी को पैसों का लालच देता और मुंह बंद कर देता। इसका यही तरीकाकार था जिंदगी गुजारने का। अब तीसरी शादी की यास्मीन से 2023 में। अब यास्मीन एक डिवोर्स्ड खातून थी और तनवीर दूसरा शौहर था, जबकि तनवीर की ये चौथी बीवी बनी। यास्मीन ने ये घर देखा, खाना पीना खुला डुला देखा, खुले खाते और ठेके देखे तो बड़ा मनराजी हुआ। ऐश करूंगी। कुछ ही दिनों के अंदर तनवीर की जिंदगी, लड़की बाजी, अयाशी, सब कुछ खुल गया बीवी को और वो अंदर ही अंदर से बड़ी परेशान हुई। इसकी तो इस किस्म की आदतें हैं, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। अक्सर इन्हीं बातों पर मियाँ बीवी का झगड़ा होता और हर झगड़े में तनवीर बात ना मानता और यास्मीन को कहता, क्या तुम मुसीबत हो? तनवीर की एक भाभी है जिनका नाम है अनम। अनम पूछती है, तनवीर अब जो शादी की है ये लड़की कहाँ से लाए हो? क्या नाम है पूरा इसका? जात क्या है? जिस पर तनवीर कहता है, भाभी मेरा एक दोस्त है, उसकी जानने वाली है, पूरी फैमिली को वो जानता है, मुझे अच्छी लगी, मैंने शादी कर ली। भाभी ने कहा, तनवीर ये कोई खेल नहीं है, ये शादी है, जिंदगी गुजारनी है इसके साथ, और जहां तुम्हारा दिल करता है तुम शादी करते हो, ले आते हो। शादी को तो तुमने खेल कूद बना रखा है। आगे से जवाब क्या दिया तनवीर ने, सुने, गौर से सुने। भाभी मेरी एक बात सुने आज गौर के साथ। भाभी कहती है, हाँ बताओ, अब क्या डायलॉग है तुम्हारा? आगे से तनवीर बोला, ये जो गोरा रंग है ना, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। जहां मुझे गोरा रंग नजर आता है मैं अपने काबू से बाहर हो जाता हूँ। ये सारी बात साथ साथ चुपके से यास्मीन सुन रही थी। मजीद कहता है,
میں کیا بتاؤں اب آپ کو، ابھی بھی مجھے کوئی گوری لڑکی نظر آئے اور پسند آ جائے میں اس سے بھی شادی کر لوں گا۔ یہ سب کچھ جب یاسمین خاموشی سے سن رہی تھی تو بہت پریشان ہوئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کو میرے بعد بھی کوئی اور لڑکی پسند آئے یا پھر اس سے شادی کرے گا مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اندر ہی اندر پریشان رہنے لگی اور سوچیں سوچنے لگی، اور پھر یاسمین نے دن رات سوچنے کے بعد ایک پلان بنایا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ ان کے پاس کھلا کھاتا ہے جائیدادیں ہیں، ان کی پراپرٹی اپنے نام لگواتی ہوں، اور یہ سب کام میں نے پہلے کرنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی مل جائے۔ اب ذہن میں یہ چل رہا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے ایک پرانا عاشق جس کا نام عمیر ہے اسے کال کی، عمیر کو کال کی جس کو یہ ایک عرصہ پہلے چھوڑ چکی تھی، کوئی رابطے نہیں تھے، ختم ہو گیا تھا عشق محبت۔ عمیر حیران ہوا کہ یہ کہاں سے تم نے آج کال کر لی۔ یاسمین نے بڑی چالاکی کے ساتھ عمیر کو میٹھی میٹھی باتوں میں لیا اور کہا میں آج تک تمہاری محبت اپنے دل سے نکال نہیں پائی، چلو نا پھر سے رابطہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میری شادی ہو گئی ہے لیکن میرا دل میرے شوہر کے ساتھ نہیں لگتا، بڑا ظالم آدمی ہے، مارتا پیٹتا ہے مجھے، تم آ جاؤ واپس میری لائف میں۔ عمیر کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب جناب فون کالز، میسیجز اور چیٹس، یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، نہ رکنے والا۔ عمیر کے دل میں جو عشق سو چکا تھا وہ پھر سے جاگ اٹھا۔ اب کہتی ہے کہ میرے سسر کی بڑی لمبی چوڑی جائیداد ہے، عمیر میرا ساتھ دو، صرف فیصلہ باد میں نہیں سیالکوٹ میں بھی ان کی بڑی پراپرٹی ہے، ان کی پراپرٹی، زمینیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں، سب کچھ کیوں نہ ہم دونوں لے لیں اور لینے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے اور عیاشی کریں گے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، بس حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تم میرا ساتھ دو میں تمہارا دیتی ہوں اور ہم سب حاصل کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ نہیں، صرف اور صرف ان کو راستے سے ہٹانا ہوگا، باپ کو اور اس کے بیٹے کو یعنی میرے شوہر کو۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ عمیر کہتا ہے کہ تمہارا سسر جو ہے وہ تو چلو میں قابو کر لوں گا لیکن تمہارا شوہر بڑا تگڑا ہے، ہٹا کٹا ہے، میرے سے بھاری ہے، میں اس کو کیسے اکیلا قابو کروں گا۔ کہتی ہے اچھا اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یاسمین اپنے دو بھانجوں کو کال کر کے بلاتی ہے، ایک کا نام مہربان اور ایک کا نام حسنین، اور بلا کر ان کو بٹھا کے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتا کر کہتی ہے کہ تمہیں تمہارا حصہ پورا دیا جائے گا، محنت کرو اور اپنا حصہ لے لو، عیاشی کرو۔ وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم دو کام میں ایک لڑکا اور ملا لیتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے آگے سے ایک دوست کو جس کا نام رضوان ہے اس کو لے آتے ہیں اور لا کر سمجھاتے ہیں ساری بات، تو رضوان بھی ایگری ہو گیا۔ اب ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ 5، رضوان، حسنین، مہربان، عمیر اور یاسمین، 5 لوگ ہو گئے۔ 28 اگست کی رات کو 4 بجے سب گہری نیند سو رہے تھے۔ یاسمین نے پلاننگ کے مطابق اٹھ کر گھر کا دروازہ کھولا، یہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ کٹر کی مدد سے 85 سالہ سوئے ہوئے بزرگ کو جو کہ یاسمین کا سسر ہے ابراہیم، اس کو کٹر کے ساتھ وار کر کے ذبح کر دیا۔ پھر یاسمین انہی چاروں کو شوہر کے کمرے میں لے کر گئی اور وہاں پر وہ چونکہ سو رہا تھا تو اس کی بند آنکھوں میں ماری، کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ چاروں واپس وہاں سے راہ فرار اختیار کر ہی رہے تھے۔ یاسمین نے کہا کہ تم سب چلے جاؤ لیکن عمیر تم ذرا رک جاؤ 2 منٹ۔ عمیر رک گیا اور باقی سب کو بھیج دیا۔ عمیر سے کہتی ہے عمیر دیکھو کتنے آرام سے کام ہو گیا، سارا کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا، تم اکیلے بھی کر سکتے تھے، تم نے بلا وجہ کا ان کو حصے دار بنایا۔ عمیر نے کہا میں کون سا روز بندے کرتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ اس طرح ہو جائے گا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، اب پریشان نہیں ہو، تم جاؤ یہاں سے، بھاگو، فون اپنا بند کر دو، پھر آگے رابطہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاسمین 15 پر کال کر کے پولیس کے سامنے مظلوم بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے آ جائیں، کچھ لوگ آ کے میرے سسر اور میرے شوہر کو کر گئے۔ سندل بار پولیس اسٹیشن کی نفری آتی ہے، دیکھتی ہے، شواہد اکٹھے کرتی ہے، ان بچوں کو ہسپتال بھیجتی ہے پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے اور بی بی سے پوچھتی ہے بی بی کیا بنا؟ یاسمین سٹوری کیا سناتی، کہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رات تھی، سوئی ہوئی تھی، کچھ لوگ آئے ہیں 4 سے 5، آ کے ایک نے میرے سر پر پسٹل تان لی ہے اور باقیوں نے میرے شوہر کی آنکھوں میں ماری، پھر اس کے بعد میرے سسر کو مارا اور بھاگ گئے۔ 4 سے 5 لوگ تھے، پہلی مرتبہ دیکھے، منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ پولیس کو شک پڑتا ہے کہ اس کے سامنے ماری ہیں تو ثبوت چھوڑ گئے، وہ اس کو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ پولیس کہتی ہے آپ سے مزید کچھ معلومات کرنی ہے، ذرا تھانے آ جائیں۔ پولیس تھانے لے جاتی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ آپ کے اوپر پسٹل تانی
آپ کو بھی ظاہر ہے انہوں نے حب سے بھیجا اور یرغمال ہی بنایا نا، تو آپ کے جسم پر، ہاتھوں پر کہیں پر کوئی نشان خراش نہیں آیا؟ کہتی نہیں، کپڑے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بال بھی بالکل ٹھیک تھے۔ پولیس کو مزید شک ہوا، پولیس نے پھر ذرا روایتی انداز میں اس سے تفتیش کی، اور تفتیش کرنے کے بعد جناب بی بی نے طوطے کی طرح ساری کہانی سنائی۔ کہتی ہے کیوں قتل کیا بی بی تم نے؟ جواب، میرا شوہر ایک عیاش آدمی ہے، چوتھی میں بیوی ہوں اور اب بھی پانچویں کی تلاش میں پھرتا ہے۔ ایک لائن تھی ایسی جس کی وجہ سے میں نے اس کو کر دیا۔ پولیس نے کہا لائن تھی؟ کیا مطلب لائن تھی؟ کہتی ہے میرا شوہر یہ کہتا تھا یہ جو لڑکیاں گورے رنگ کی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں، اس لائن کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کرتی ہے۔ پولیس کہتی بی بی دماغ ٹھیک ہے؟ کیا ڈائلاگ مار رہی ہو؟ ساری بات بتاؤ اور کھل کر بتاؤ۔ پھر یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر عیاش آدمی ہے، گوری لڑکی جہاں نظر آتی ہے اس سے شادی کر لیتا ہے، پچھلی کو طلاق دے دیتا ہے۔ میں پہلے ہی یہاں پر ایک مرتبہ طلاق مجھے ہو چکی اور پھر میں نے اس سے شادی کی اور یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی، میں نے کہا کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جاؤں گی، دنیا باتیں کرے گی، یہ خوف تھا میرے اندر۔ تو میں نے پھر سوچا کوئی حل نکالا جائے، اب اگر یہ چھوڑ دیتا تو میں کھاتی کہاں سے، میں کدھر جاتی؟ میں نے سوچا کیوں نہ اس کی جائیداد پراپرٹی حاصل کی جائے، اس لیے میں نے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا، عمیر کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ پلاننگ کر کے کیا۔ عمیر کون ہے؟ عمیر میرا پرانا عاشق ہے۔ پولیس نے باقی اس میں ملوث لوگوں کا نام اور چیزیں پوچھی، ریڈز کی اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ بنا ہے پوتا، یعنی کہ زین العابدین، اور زین العابدین جو ہے وہ شہزاد کا بڑا بیٹا ہے جس کی عمر میں نے آپ کو بتائی کہ 17 سال ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا سارا وقوعہ اور کیس۔ گو کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت کبھی بھی نہیں کرتی، یہ ایک حقیقت ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ ریت آج کی پیداوار نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، آپ لالچ میں آ کے ایسا قدم اٹھائیں جو آپ کو دلدل میں پھنساتا چلا جائے۔ کرنے تو گئی تھی اپنی طرف سے اس جائیداد کو ہتھیانے کے لیے کام کہ عیاشی کروں گی۔ اب عیاشی کیا، اب جیل کی 4 دیواری میں زندگی گلتی رہے گی، سڑتی رہے گی۔ تو ہمیشہ تو غارت، فضول اور غلط حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس قدر لالچ میں نہ پڑیں کہ تھوڑا تو کیا، اس قدر لالچ میں نہ پڑیں کہ زیادہ تو کیا، تھوڑے سے بھی جائیں۔ شکریہ۔